बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हम फिर वही स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पे बात करेंगे। आपको याद होगा कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे कहा था कि हम कम से कम 2 लेक्चर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के जरूर करेंगे। उसकी वजह यह है कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक ऐसा एस्पेक्ट है कि इसके बगैर हम बहुत सारे काम प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकेंगे। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का एस्पेक्ट जो है, इसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें फॉर्मुलेशन भी है, इसमें इम्प्लीमेंटेशन भी है, इसमें इवैल्यूएशन भी है, इसमें कंट्रोल भी है और इसके साथ साथ इसमें एनवायरमेंटल स्कैनिंग भी है। सो आज का एजेंडा, मेरा ख्याल है आपको एजेंडा देने की जरूरत नहीं है कि एजेंडा क्या है। हाँ, हम पिछले जो हैं उनको रिकैप्चर कर लेते हैं और वो भी जुबानी कर लेते हैं, उनका रिव्यू कर लेते हैं उस लेक्चर का कि उसमें हमने क्या कुछ किया। क्या आपको याद है कि उसमें हमने क्या किया? हमने उसमें प्रोसेसेस के बारे में पढ़ा और उसके साथ साथ इम्प्लीमेंटेशन के बारे में पढ़ा कि उसका इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस क्या है, स्ट्रेटजी हम कैसे बनाएंगे, उस स्ट्रेटजी के लिए हम रिसोर्सेज कहां से इकट्ठे करेंगे और जब रिसोर्सेज कम्युलेट हो जाएंगे तो उन सबको कोऑर्डिनेट कैसे किया जाएगा। और आखिर में फिर मैंने आपको बताया था कि हमें स्ट्रेटेजिकली सोचना चाहिए, हमें आज से 20 साल बाद का सोचना चाहिए या 50 साल बाद का, और मुल्क के लिहाज से तो हमें 100 साल बाद का सोचना चाहिए। तो आज हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी आप कह सकते हैं, उसको हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहां से हमने इसको छोड़ा था। एक दफा छोटी सी लिंक क्रिएट करने के लिए, बॉन्ड क्रिएट करने के लिए, एक ब्रिज क्रिएट करने के लिए, वो जो डेफिनेशन हम उसकी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की करते आए हैं, हम उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, अ फिलॉसफी ऑफ मैनेजमेंट दैट लिंक्स स्ट्रेटेजिक प्लानिंग विद डे टू डे डिसीजन मेकिंग। आपने जो भी प्लान करना है, प्लान तो हमने 25 साल का कर लिया, लेकिन उसको हमने डे टू डे, जब तक हम उसको एक्सरसाइज नहीं करेंगे, जब तक हम उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे, उस वक्त तक हम कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे, अपने ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो अचीव ही नहीं कर पाएंगे। सो डिसीजन मेकिंग के साथ इसको रिलेट करना बहुत जरूरी है और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट यही करती है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सीक्स अ फिट बिटवीन ऑर्गेनाइजेशंस एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरनमेंट। ये भी आपसे बात हो चुकी है कि हमारा जो इंटरनल एनवायरनमेंट है, that consists of our strengths and weaknesses, while the external environment has opportunities and threats for us. What is strategy? हम अभी तक strategic management के बारे में बात कर रहे हैं, but what is a strategy? I told you that strategy has been derived from a Latin word and it used to be used by the ancient armies, और उसको हम हिकमत अमली कहते थे कि हम कैसे अपनी फौजों को लड़ाएंगे। स्ट्रेटजी कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म विजन ऑफ व्हाट वी सीक टू डू एंड व्हाट काइंड ऑफ सोसाइटी वी इंटेंड टू बी। लॉन्ग टर्म, जैसे उन्होंने कहा कि व्हाट काइंड ऑफ सोसाइटी वी इंटेंड टू बी एंड व्हाट काइंड ऑफ वर्क्स we want to do for this nation। काफी लंबा चौड़ा काम है। हुकूमत इसीलिए बहुत लंबे लंबे प्लान बनाती है। गवर्नमेंट्स को पता होता है कि उन्होंने नहीं रहना। मसलन एजुकेशन पॉलिसी है, हेल्थ पॉलिसी है, टैक्स रिफॉर्म्स हैं, लैंड रिफॉर्म्स हैं, पुलिस रिफॉर्म्स हैं। अब जिन लोगों ने ये बनाए हैं, जैसे मिलिट्री से रिलेटेड जो रिफॉर्म्स हैं, जिन लोगों ने ये बनाए थे वो तो कब के यहां से जा चुके, वो तो इसका हिस्सा भी नहीं है। उसके बावजूद उन्होंने अपने मुल्क को आज से 100 साल बाद किसी जगह पर देखने के लिए ये सारे काम किए। 60 साल में, बहुत पहले आप ये देखिए कि 1940s के आखिर में पाकिस्तान की आज़ादी के बाद
ریفارمز پہ کام شروع ہو گیا تھا، اور ابھی تک مختلف گورنمنٹس جو ہیں مختلف حوالوں سے یہ کام کرتی چلی آ رہی ہیں. دیٹ مینس واٹ وی وانٹ. ظاہر ہے کہ آج سے 50 سال بعد ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک کہاں ہو. اور صرف چاہنے سے کام نہیں بنتا نا، صرف انٹینشنز سے کام نہیں چلتا. ان انٹینشنز کے لیے ڈیسیژن میکنگ بھی کرنی پڑتی ہے، ان کے لیے ریسورسز بھی کمولیٹ کرنے پڑتے ہیں، اور پھر الٹیمیٹلی ان سب کو کوآرڈینیٹ بھی کرنا پڑتا ہے. اسٹریٹجک آبجیکٹیوز اسپیسیفائی دی ڈیزائرڈ پرفارمنس آف پبلک ایڈمنسٹریشن. دیٹ از واٹ ٹو ڈو. پہلے تھا واٹ وی وانٹ، اب ہے واٹ ٹو ڈو، اینڈ دیٹ از تھرو objectives. Strategy means an effort to articulate guidelines for the identification of actual problems in public administration. Guidelines ہم پالیسی فریم ورک پہ کام کرتے ہیں، پالیسیز بناتے ہیں، اور پھر ہم ان کو گیج کرتے ہیں، لوگوں سے پوچھتے ہیں، اس پہ کمنٹس لیتے ہیں، اینڈ فائنلی پھر ہم ان کو امپلیمنٹرز کو دیتے ہیں کہ آپ ان کو امپلیمنٹ کریں. اور امپلیمنٹ ہونے کے بعد جب ایک ٹائم فریم میں ہم نے ان کو امپلیمنٹ کرنا ہے، تو امپلیمنٹ کرنے کے بعد بھی ہم ان سے فیڈ بیک لیتے رہتے ہیں کہ یہ کام پراپرلی ہوا ہے یا نہیں، اور اگر اس میں کوئی گیپس تھے تو الٹیمیٹلی ہم پھر اسٹرائیو کرتے ہیں کہ ہم ان کو ریزالو کر لیں کسی نہ کسی طریقے سے. So, strategy means an effort to articulate guidelines for the identification of actual problems in public administration, as well as a framework for taking decisions that answer the question what we want to do and what do we want to achieve. It is the employment and management of overall resources to gain an objective. یہ میں نے آپ سے پہلے بھی بتایا کہ we have to coordinate all those activities. Whatever we have written, that is reports from the past, what has been happening around us, what is happening around us through the environmental information, then what kind of strategy we have, what kind of resources we have, and finally the coordination of everything. In strategy, number one, you predict. کرتے ہیں نا، لیکن اس پریڈکشن کو، ایک تو ہوتی ہے پریڈکشن، آپ نے پیشین گوئی کر دی کہ آج سے 100 سال بعد حالات کچھ ٹھیک نہیں ہوں گے، یا حالات بہت ٹھیک ہو جائیں گے. اب یہ ٹھیک نہ ہونا اور بہت ٹھیک ہونا دونوں ریلیٹو ٹرمز ہیں، لیکن ایک ہوتا ہے فور کاسٹ کرنا. فور کاسٹ ہمیشہ لاجیکل ٹرمز پہ کیا جاتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہ بچہ جو میٹرک میں جس نے بہت اچھے نمبر لیے تھے اور ابھی ایف ایس سی میں بھی اس نے فرسٹ ایئر بہت اچھی طرح پاس کیا ہے، یہ ایک بہت بڑا آفیسر بنے گا، کہتے ہیں نا، یا یہ بہت اچھا ڈاکٹر بنے گا، یا اس کے اندر یہ جو کریٹیوٹی ہے جس کے ساتھ یہ تصویریں بناتا ہے، یہ ایک بہت بڑا پینٹر بنے گا. تو فور کاسٹ کسی لاجک پہ ہوتی ہے. یہاں پر بھی ہم پریڈکشن کی جگہ وی یوز دی ورڈ فور کاسٹ. ہم اپنے ماضی کو اینالائز کرتے ہیں، اینالائز کرنے کے بعد جب جہاں پر اب ہم ہیں اس کو، اور جہاں پر ہم کبھی تھے ہم اس کو اینالائز کرتے ہیں، اور ہم یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم کتنے آگے آ گئے ہیں، یا فار دیٹ میٹر کتنے پیچھے چلے گئے ہیں. اور اگر ہم آگے آ گئے ہیں اور پچھلے 10 سالوں میں ہم نے 2% کی رفتار سے ترقی کی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مور اور لیس اگلے 10 سال میں بھی ہم 2% ایٹ لیسٹ اس کی رفتار سے تو ہمیں ترقی کرنی چاہیے. اور اگر ہم پٹ ان اور کریں گے اور ہمارا ایم یہ ہے کہ ہم اگلے 10 سال میں 5% تک چلے جائیں، تو اس کا مطلب ہے ہمیں کافی کچھ پٹ ان کرنا ہے. تو دس از اے کمپوننٹ آف فور کاسٹ. انویسیج، بہت سارے لوگوں میں دور تک دیکھنے کی ایک نظر ہوتی ہے، ان کا ایک مائنڈ ہوتا ہے، اور اس میں وہ سوچتے ہیں کہ آج سے 50 سال بعد زندگی کیسی ہوگی. آپ نے کبھی اسٹار وارز دیکھی؟ کسی زمانے میں یہ ایک ٹیلی ویژن پروگرام ہوتا تھا، اور آپ کو پتا ہے یہ ٹیلی ویژن پروگرام کب کا تھا؟ جس میں اسپیس شپس بھی چل رہی ہیں اور سو آن.
یہ پروگرام ہے 70s کا. اور اب آپ امیجن کریں کہ وہ چیزیں ریالٹی بنتی جا رہی ہیں, اسپیس شپس ریالٹی بنتی جا رہی ہیں, اور ہو سکتا ہے ہماری زندگی میں ہی اور 10-15 سال بعد ہمیں پتہ چلے کہ ہم چھوٹے چھوٹے اسپیس شپس کے ساتھ ہوا میں گھومتے پھر رہے ہیں. ایسی مشینز بھی آ گئی ہیں جن کے ساتھ آپ یہ کام بھی کر رہے ہیں. تو یہ جو انویسیج کرنا ہوتا ہے, آج سے بعد کا سوچنا ہوتا ہے, اس کے لیے ہمیں نالج بھی چاہیے, ہمیں انفارمیشن بھی چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک خاص قسم کا انٹلیکچوئل مواد بھی ہمارے اندر ہونا چاہیے. جب ہم انویسیج کر لیتے ہیں اور پھر اس چیز کو پرسیو کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اچھا اگر یہ ہو سکتا ہے تو یہ کیسا لگے گا جب یہ ہو جائے گا, اور جب آپ اس کی ایک پریکٹیکل پکچر بنا لیتے ہیں اپنے ذہن میں, تو اس پریکٹیکل پکچر پر پھر آپ اپنی اسٹریٹجیز بنانا شروع کرتے ہیں. اس پرسپشن کو آپ کیلکولیٹ کرتے ہیں. یہ 6 مہینے میں ہونے والا کام ہے, یہ 2 سال میں ہونے والا کام ہے, یا یہ 10 سال میں ہونے والا کام ہے, اور پھر اس کے مطابق آفٹر دی کیلکولیشن آپ اپنی اسٹریٹجی بنانا شروع کرتے ہیں. اسٹریٹجی مینس انڈرسٹینڈنگ دی ڈائریکشنز آف چینج ان دی اکنامک, پولیٹیکل اینڈ سوشل سسٹم within which the public administration functions. Understanding the new problems and possibilities it is faced with, understanding the potential and dangers that await us in the foreseeable future. اب یہ ساری چیزوں کے ساتھ جب ہم فورکاسٹ کرتے ہیں تو ظاہر ہے اس وقت تک ہم پراپرلی فورکاسٹ نہیں کر سکتے جب تک ہم اپنے انوائرمنٹ کو, چاہے وہ انٹرنل انوائرمنٹ ہے چاہے وہ ایکسٹرنل انوائرمنٹ ہے, ہم اس کو پراپرلی اسٹڈی نہیں کر پاتے. ایکسٹرنل انوائرمنٹ کے 4 کمپوننٹس ظاہر ہے ہم نے دیکھنے ہیں. سوشل انوائرمنٹ کو بھی دیکھنا ہے, ٹیکنالوجیکل انوائرمنٹ کو بھی دیکھنا ہے, اکنامک انوائرمنٹ کو بھی دیکھنا ہے, اور پولیٹیکل انوائرمنٹ کو بھی دیکھنا ہے, اور انٹرنلی ہم نے اپنی اسٹرینگس اور اپنی ویکنیسز, اور اس کو ہم ایک لفظ دیتے ہیں دیٹ از کالڈ کمپیٹیٹو ایڈوانٹیج. ہماری اسٹرینگس ہمارا کمپیٹیٹو ایڈوانٹیج ہیں, اور ہماری ویکنیسز ظاہر ہے وہ ہمیں اپنے کمپیٹیٹر سے بہت پیچھے لے جائیں گی. اور جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اندر یہ ویکنیسز ہیں تو ہم ویکنیسز کو اوور کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس لیے یہ سارا کچھ جتنی پرابلمز ہیں, جو پاسبلٹیز ہیں, اور جو پوٹینشیل ڈینجرز ہیں یا ہمارے لیے اپرچونٹیز ہیں, ان سب کو انویسیج کرنا بہت ضروری ہے, ان سب کو فورکاسٹ کرنا بہت ضروری ہے, ان سب کو پرسیو کرنا بہت ضروری ہے, پرسیو کرنے کے بعد ان کو کیلکولیٹ کرنا بہت ضروری ہے. اور آخری چیز, اگر کیلکولیٹ کرنے کے بعد ہم اس پہ کام ہی نہیں کرتے, ہمیں پتہ ہے سپوز کہ طوفان آنے والا ہے لیکن ہم اس کے لیے کوئی ارینجمنٹس نہیں کرتے, ہمیں اگر پتہ چل جائے کہ زلزلہ آنے والا ہے اور اس کے باوجود ہم اس پہ کوئی کام نہ کریں, تو پھر حالات کیا بنتے؟ کیوس. پھر آپ کے لیے ایڈمنسٹر کرنا چیزوں کو بہت مشکل ہو جاتا ہے. ٹرانسفارمنگ دی گورنمنٹ, اگین اسٹریٹجیکلی ٹرانسفارم کرنا ایک دن کا کام نہیں ہے. ٹرانسفارم آپ 4 دن میں بھی نہیں کر سکتے, ٹرانسفارم ایک سال میں بھی نہیں کر سکتے. ٹرانسفارمیشن is a long-term process. That is why we are discussing it in the strategic management aspect. We can begin a transformation through asking the following questions. Whenever we have to think about the transformation of an organization, community, even an individual, we can ask these questions. What is our vision of the future? What I personally think future is, or what future holds for me, and then what the future holds for the organization, and then what the future holds for the community, and so on. You can ask about the future, what future Pakistan has, and then what future the world has. Then what kind of transformation do we want? اب ہم کیا چاہتے ہیں, ہم اس میں کیا کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم اپنے آپ کو اس مقام تک لے جائیں جس فیوچر کو ہم انویسیج کر رہے ہیں. What behaviors will we expect from ourselves? ہمیں اپنے آپ کو کتنا تبدیل کرنا ہوگا, کون سے ایٹیچیوڈز ہمیں چینج کرنے ہوں گے, کون سے بیہیویئرز ہمیں چینج کرنے ہوں گے, کون سے بیہیویئرز ہمیں اپنانے ہوں گے, سو دیٹ ہم جہاں پہنچنا چاہ رہے ہیں وہاں پر ایٹ لیسٹ پہنچنے کے لیے اسٹرائیو کرنا شروع کر دیں.
How will we know when we arrive at our goal? Now, that is a question. کہ ٹھیک ہے, where we were, very important, but not that much important. Where we were, جب ہم نے ماضی کو کھنگالنا شروع کیا, جب اینالائز کرنا شروع کیا کہ آج سے 10 سال پہلے ہم کہاں تھے, where we are. Nowadays, what we are doing. Then, the third step, where we want to go. ابھی جو باتیں کر رہے تھے ہم, where we want to go. اور اس کے بعد, how we will reach there. یہ ایک ایسا کوشچن ہے جو میں چاہ رہا تھا کہ اس سے پہلے کہ میں یہ کہوں کہ have we arrived at our goal سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جتنی بھی accumulation of resources ہیں, جتنے بھی objectives ہیں ہمارے, وہ اسی کا حصہ ہیں کہ how we will reach there. ساری strategies, سارے rules, regulations, policies, procedures, budgets, whatever, they are the part of that particular slot. How we will reach there. And once ہم وہ سارا کچھ accumulate کر لیتے ہیں, everything is with us, اور ہم implement کر دیتے ہیں, پھر ہم evaluate کرتے ہیں کہ have we achieved our goal or not. How do we plan to get there? Okay. Move from the current paradigm are the conditions designed for the 20th century. 20th century گزر چکی, ختم ہو چکی. اب اگر ہم 20th century میں ہی رہیں گے تو پھر ہمارے لیے تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا اپنے آپ کو 21st century کے جو بھی پری ریکوزٹس ہیں ان کو اپنانے میں, اس چینج کو جو آ رہی ہے اس کو اپنے اندر انکارپوریٹ کرنے میں. سو اٹس بیٹر کہ ہم ریئلائز کر لیں کہ 20th century جا چکی ہے, 21st century آ چکی ہے, اور اس میں کنڈیشنز چینج ہو رہی ہیں. ہم کافی ساری چیزوں کا ذکر کریں گے, آج تو اتنا ذکر نہیں ہوگا, لیکن اس کے بعد کے ہمارے جو 3 چیپٹرز ہیں اس میں ہم وہی تھیریز ڈسکس کریں گے جن تھیریز سے اس دنیا نے ترقی کی. اور وہ صرف تھیریز نہیں تھیں, وہ پریکٹیکل آسپیکٹس بھی اس کے ساتھ ساتھ تھے, اور وہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہیں, جس کی وجہ سے آج دنیا ہمیں اس جگہ پر نظر آتی ہے. اگر سائنٹسٹ نے اتنا کام نہ کیا ہوتا, اگر تھیورسٹ نے اتنا کام نہ کیا ہوتا, اگر سوشل سائنٹسٹ نے اتنا کام نہ کیا ہوتا, تو آج ہم اس سٹیج پر کبھی بھی نہ پہنچے ہوتے. ریزنز فار اے نیو پیراڈائم. پیراڈائمس آتی رہتی ہیں. ایک پیراڈائم آتی ہے, ایک ڈاکٹرائن آتی ہے, اس کو ہم ایک لیگیسی بھی کہہ سکتے ہیں. وہ آتی ہیں, ایک دور آتا ہے, پھر دوسرا دور آتا ہے, پھر تیسرا دور آتا ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں انڈسٹریلائزیشن. انڈسٹریلائزیشن واز ون آف دی پیراڈائمس. ایگریکلچرل ریولوشن ایک پیراڈائم. پھر الیکٹرک ریولوشن آئی, ایک پیراڈائم. پھر الیکٹرانک ریولوشن آئی, ایک اور پیراڈائم. تو اس طرح ان پیراڈائمز میں چونکہ چیزیں چینج ہو رہی ہیں تو ہمارے بیہیویئر بھی چینج ہونے چاہیے. گلوبلائزیشن. اب جو سب سے بڑا پیراڈائم اس وقت یا جس ایک پیراڈاکس کا سامنا ہمیں ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے لیے بھی کام کرنا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارا کمپٹیشن. پہلے تو 2-4 لوگ تھے, 2-4 نہیں تو 20 ہوں گے جن کے ساتھ ہمارا کمپٹیشن تھا, لیکن ابھی حالات مختلف ہو گئے. ابھی ہمارا کمپٹیشن پوری دنیا کے ساتھ. کیا وجہ ہے کہ ہم ٹریڈ میں پیچھے رہ گئے, ہم ایجوکیشن میں پیچھے رہ گئے؟ اس لیے کہ اب مقابلہ ہماری اپنی کمیونٹیز کے درمیان نہیں رہا. اب مقابلہ نکل کے اس کی باؤنڈریز لمٹ لیس ہو گئی, اتنی دور تک چلی گئی ہیں. ساری دنیا جو ہے دیٹ از بیکم اے گلوبل ولیج. ٹیکنالوجی چینج ہو رہی ہے, جیسے میں نے آپ سے کہا کہ یہ ایک ندر پیراڈائم شفٹ ہے جو آ گیا ہے. ڈیموگرافک چینجز. ڈیموگرافک چینجز کا بہت بڑا رول ہے. لوگوں کے رہن سہن کی تبدیلی, خواتین کا آ جانا بزنس میں اور اس کے ساتھ ساتھ جابس میں, جاب مارکیٹ میں آ جانا, بوڑھوں کا زیادہ ہو جانا, جوانوں کا کم ہو جانا, یا بچوں کا بہت کم ہو جانا اور بوڑھوں کا بہت زیادہ ہو جانا. مارکیٹ شفٹ آ گئی نا. تو یہ چینجز جو ہیں یہ بھی ایک طرح کا پیراڈائم کریٹ کرتی ہیں. پیراڈائم اے
our problem grows, we continue trying to address them in the same ways we always have. اب جب ہمارا پرابلم کا کانٹیکسٹ چینج ہو جائے گا لیکن ہم کرتے وہی رہیں گے, ہم اس کو اسی طرح حل کرنے کی کوشش کریں گے جس طرح ہم پہلے کر رہے تھے. فرق پڑ گیا نا. ہم اس کو سالو, اس پرابلم کو سالو نہیں کر سکیں گے انہی طریقوں کے ساتھ جو ہم پہلے استعمال کرتے رہے ہیں. آئنسٹائن نے بڑی خوبصورت بات کہی ہوئی ہے اس سلسلے میں نے اس لیے اس کی جو کوٹ تھی وہ میں لے کر آیا, میں نے کہا میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. دی پرابلمز آف ٹوڈے کین ناٹ بی سالوڈ ود دی سیم تھنکنگ دیٹ گیو اس دی پرابلمز ان دی فرسٹ پلیس. جسٹ ہمیں جو نئی چیز مل رہی ہے نا آج, دیٹ از اے پرابلم ایز ویل. یہ آج سے تھوڑا عرصہ بعد دیٹ ول بیکم اے پرابلم فار اس. پھر ہم اس کو سالو کیسے کریں گے؟ ابھی بھی آپ دیکھ لیں انٹرنیٹ ٹھیک ہے اس نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب پرابلمس دیکھیے کتنی زیادہ بڑھ گئی ہیں. جب سے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی آئی ہے ہمارے لیے پرابلمس کم نہیں ہوئی, اور ان ملکوں کے لیے جہاں کے سیکیورٹی پرابلمس پہلے ہی بہت زیادہ تھے ان کے لیے تو یہ اور بھی مشکل ہو رہی ہے. سو اس لیے آئنسٹائن کی یہ کوٹ ضرور ذہن میں رکھیے گا. ویئر ڈو وی وانٹ ٹو گو. اب ہم نے سوچنا یہ ہے, یہ تو ہم نے دیکھ لیا ویئر وی ور اینڈ ویئر وی آر. یہ دو چیزیں تو ہم کلیئر ہیں. وہ اس لیے کلیئر ہیں وہاں سے ہم گزر کے آ چکے ہیں, ماضی سے ہم گزر کے آ چکے ہیں, حال ہمارے سامنے ہے. وی آر ان فیکٹ ایکسپیرئنسنگ دیٹ پریزنٹلی. اب رہ گئی بات فیوچر کی, ہم جانا کہاں چاہتے ہیں. اب کنڈیشن اے اور کنڈیشن بی ہم نے تھوڑی سی بنا لی ہیں, ابھی میں آپ کے ساتھ ان کا ذکر کرتا ہوں. پرسنل پار ماڈل. دیر یوز ٹو بی ٹائمز جب ایک بندے کے پاس اپنی پار ہوتی تھی اور وہ ہر کام کر لیتا تھا. ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے سے انٹرپرینور تھے, وہ اپنے گھر میں بیٹھے اپنا کام کرتے رہتے تھے اکیلے. ساتھ 2 بندے لگا لیے, 3 بندے لگا لیے, اور انہیں پتا تھا کہ آئی ایم دی آنر مائی سیلف, میں اس کو ڈکٹیٹ کرتا ہوں اس سارے انوائرمنٹ کو. لیکن اب جو صورتحال ہے وہ چینج ہو چکی ہے. وہ جو اسٹینڈ الون کام کرنے والی بات تھی جس میں ہم کوئی ایک پروڈکٹ جس کے 5-6 پیسز بنتے تھے, وہ ایک ہی بندہ گھر بیٹھا وہ بنا رہا تھا. پہلے ایک بنایا, اس کے اوپر دوسرا پیس بنایا, تیسرا بنایا, چوتھا بنایا, اور اس کو پورا کمپلیٹ کیا, اور کمپلیٹ کر کے کہا لیں جناب یہ آپ کی پروڈکٹ بن گئی. اب چیزیں اتنی سائنٹیفک ہو گئی ہیں, اور آپ اگر ایک ایک چیز بنا کے بیچنا شروع کریں گے اٹ ول ٹیک سو مچ ٹائم دیٹ یو ول ریمین بہائنڈ فرام یور کمپیٹیٹرز. تو اب جو کنڈیشن بی آ گئی ہے, اب جو دور آ گیا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں کولیبوریشن. نمبر 2 سیلو تھنکنگ. اگین مائی تھنکنگ. اور چونکہ میں یہ سوچ رہا ہوں, ایک انڈیویجول یہ سوچ رہا ہے, جو کچھ یہ سوچ رہا ہے یہ بالکل ٹھیک سوچ رہا ہے. بٹ ناؤ سسٹمز تھنکنگ. پہلے اسٹینڈ الون تھنکنگ کی جاتی تھی کسی بھی ایک کام کے لیے, اب سسٹم, پورے سسٹم کو سامنے رکھ کے کی جاتے ہیں. واٹ از اے سسٹم؟ ہم سسٹمز ہیں نا, ہم کلوز سسٹمز ہیں, بٹ وی آر سسٹمز. پہلے کیا ہوتا تھا, آپ کو کوئی ایک بیماری ہوئی, ڈاکٹر نے اس ایک بیماری کا علاج کر دیا. اب آپ کو پتا ہے کیا ہو رہا ہے, اب ہمارا ڈی این اے باقاعدہ اس کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے. ہمیں جو بیماریاں ہو رہی ہیں ان کا ریکارڈ رکھا جا رہا ہے. ہمارے اس کے بعد جو بچوں کو بیماریاں ہوں گی ان کا ریکارڈ رکھا جائے گا, اور الٹیمیٹلی ایک ایسی لیگیسی کریٹ کر لی جائے گی جس میں آٹومیٹکلی پتا ہوگا کہ جی یہ جو خاندان ہے, یہ جو فیملی ہے, ان میں یہ بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں, اور پھر ان کی پریونٹیو کیئر جو ہے اس پہ آ جائے گی کہ ان کو کسی نہ کسی طریقے سے یہاں سے روکا جائے. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ اسٹینڈ الون سے اب سولوشنز کی طرف اور اوور آل سسٹمز تھنکنگ کی طرف جا رہی ہیں. پہلے اپروچ ریئیکٹیو ہوتی تھی. کنڈیشن بی ابھی بھی ریئیکٹیو. پچھلے لیکچر میں اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے بات کی تھی, ہم پتہ نہیں کیوں بائی نیچر ریئیکٹیو ہو گئے. ہم اس وقت تک انیشیٹو نہیں لیتے, ہم دیکھتے ہیں اچھا لوگوں نے یہ کام کر لیا, پھر ہم بھیڑ چال شروع ہو جاتی ہے, پھر ہم وہی کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. جبکہ یہ ایک
غلط چیز ہے. اور یہ ان کنڈیشنز کو آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ خود آج کل کے انوائرمنٹ کو سامنے رکھ کے خود سوچیں ہمارے لیے کون سی کنڈیشن زیادہ وائبل ہے. ہم کنڈیشن اے میں زیادہ سروائیو کر سکتے ہیں یا کنڈیشن بی میں زیادہ سروائیو کر سکتے ہیں. سو ہمیں پرویکٹیو ہونا چاہیے. پرویکٹیو نہیں ہوں گے تو بھی ہمارے لیے پرابلم ہے. پھر ہماری لیٹرل تھنکنگ ختم ہو جائے گی, پھر ہماری کریٹیوٹی ختم ہو جائے گی اور ہم وہیں کے وہیں رہ جائیں گے. نیڈ بیسڈ کنڈیشن اے میں آپ خود سوچئے کہ اگر نیڈ بیسڈ ہو, جو آج سے بہت پہلے تک ہوتا رہا ہے, ایون لیٹ 90s تک گورنمنٹس میں, پبلک ایڈمنسٹریشن میں, اٹ واز آل نیڈ بیسڈ. اگر نیڈ ارائیز ہو گئی ہے تو چلیں ٹھیک ہے, اس کو کیٹر کر لیتے ہیں. اب یہ اسٹرینگتھ بیسڈ ہے, ہمارے پاس یہ اسٹرینگتھ ہیں, ان اسٹرینگتھس کے ساتھ ہمیں یہیں نہیں رک جانا چاہیے, ہمیں اس سے آگے جانا چاہیے. اور جب ہم اس طرح سوچیں گے تو ظاہر ہے ہم زیادہ پرویکٹیو ہوں گے. جب ہم زیادہ پرویکٹیو ہوں گے تو کولیبریٹو بھی زیادہ ہوں گے اور ہم زیادہ آگے تک جا سکیں گے. لاجیکل, پہلے وہ کہتے تھے لاجیکل ہونا چاہیے, ہر چیز میں لاجک ضرور ہونا چاہیے, لیکن کریٹیوٹی ایٹ ٹائمز, کریٹیوٹی کا اپنا ایک لاجک ہے. ہم جب کریٹو ہوتے ہیں, ہم چیزوں کو کریٹیولی دیکھتے ہیں تو ہم بہت ساری چیزیں ایسی بنا لیتے ہیں جو کہ اگلا بندہ سوچ بھی نہیں سکتا. لیکن جب ہم کریٹو نہیں ہوتے تو پھر ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں, دوسرے جو کام کرتے ہیں پھر ہم اس کی نقل کرنا شروع کر دیتے ہیں. سو وی ہیو ٹو بی کریٹو. پاسٹ ریفرنسڈ, فیوچر اورینٹڈ. پاسٹ ریفرنس, ماضی کے ساتھ رہنا, ہر وقت ماضی کو یاد کرنا رہنا. اور فرینکلی اسپیکنگ ہم مسلمانوں کو آپ دیکھیں نا, ہم کیا کرتے ہیں, ہم اپنے پاسٹ پہ خوش ہوتے رہتے ہیں. وہ فارسی میں کہتے ہیں پدرم سلطان بود, میرا باپ جو ہے نا وہ بادشاہ تھا. ہم اسی بات پر خوش رہتے ہیں کہ ہمارے جو انسیسٹرز تھے انہوں نے بہت بڑے بڑے کارنامے کیے. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں, ہم فیوچر کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں سوچنا چاہیے نا, ایز این آرگنائزیشن, ایز اے فیملی, ایز این آرگنائزیشن, ایز اے کمیونٹی, ایز اے کنٹری, we are lacking so far behind just because of we are past referenced. We are not thinking about the future. Independent, وہی بات جو پہلے ہو رہی تھی جس میں سیلو تھنکنگ بھی ہے اور جس میں پرسنل پاور ماڈل بھی ہے. انڈیپینڈنٹلی سوچنا بھی کہ جی ٹھیک ہے, اسٹینڈ الون سوچو, اپنے لیے سوچو, اپنی چھوٹی سی کمیونٹی کے لیے سوچو, اینڈ دیٹس اٹ. لیکن ابھی چیزیں اتنی پھیل گئی ہیں کہ ہمیں انٹر ڈیپینڈنٹ ہونا پڑتا ہے. آج اگر نیٹ بند ہو جائے تو کیا ہوگا؟ آج اگر کوئی بھی ٹیلی کام کمپنی جو ہے اپنی سروسز بند کر دے, اچانک اس کی سروسز بند ہو جائیں تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ وہ لوگ جو اس کمپنی کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں ان کا کیا بنے گا؟ مشکل ہو جائے گا نا. تو اس لیے ہمیں ان چیزوں کا خیال کرنا پڑے گا کہ ٹھیک ہے کنڈیشن اے میں انڈیپینڈنس ضرور ہے, لیکن اس انڈیپینڈنس کا نقصان یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ کولیبریٹ ہی نہیں کریں گے. انپٹس آؤٹ پٹس, پہلے ساری بات ان پٹ آؤٹ پٹ پہ ہوتی تھی. ہم ان پٹ کیا کر رہے ہیں, اس کا آؤٹ پٹ کیا ہے. لیکن ابھی ہم آؤٹ کمز کی بات کرتے ہیں. اس کا لانگ ٹرم بینیفٹ ہمیں کیا ہوگا, اس کا لانگ ٹرم بینیفٹ میری فیملی کو کیا ہوگا, اس کا لانگ ٹرم بینیفٹ میری آرگنائزیشن کو کیا ہوگا, اس کا لانگ ٹرم بینیفٹ میری کمیونٹی کو یا میرے ملک کو کیا ہوگا. اور پبلک ایڈمنسٹریشن میں ہمیں یہ ہر صورت میں سوچنا ہے. پھر پرانی آپ دیکھ لیجیے میکانسٹک ہے اور یہاں پر لرننگ آرگنائزیشن ہے. میکانسٹک آرگنائزیشن کہتے ہیں وہ آرگنائزیشن جو ایک ریٹ میں چل رہی ہو. آپ نے اس کو 100 مشینیں لے کے دے دی, وہ 100 مشینوں پہ کام ہو رہا ہے. 2 سال گزر گئے, 3 سال, 5 سال, 7 سال, 8 سال گزر گئے, انہی مشینوں پہ آپ ٹھک کام کرتے چلے جا رہے ہیں. اس سے کیا ہوا؟ آپ نے لرن تو کچھ نہ کیا, آپ نے فیوچر کے لیے بھی کچھ نہیں سوچا. بس ٹھیک ہے, آپ کے سامنے مشینیں موجود تھیں, آپ اس پہ دھڑا دھڑ کام کرتے چلے گئے. الٹیمیٹلی کیا ہوا؟ ون فائن ڈے اٹ ڈاؤنڈ اپان یو دیٹ یو آر ڈومڈ. اس لیے کہ ٹیکنالوجی بالکل چینج ہو گئی ہے, اور چونکہ ٹیکنالوجی چینج ہو گئی ہے, اس پرانی ٹیکنالوجی کا اب ہم کیا کریں, اس کو کسی کباڑیے کو بیچ دیں. Learning organizations, they keep on learning from the environment. They keep their employees trained, developed, and ready to face the challenge. So, آج کل کا جو environment ہے
اس میں جو آرگنائزیشنز کا رول ہے, اس میں جو پبلک ایڈمنسٹریشن کا رول ہے یا ہونا چاہیے, وہ ایک لرننگ آرگنائزیشن کے طور پر ہونا چاہیے. ہمارے ملک میں اگر یہ کام نہیں ہو رہا, کسی دوسرے ملک میں ہو رہا ہے تو کتنا اچھا ہو رہا ہے, یا ہم کر رہے ہیں دوسرا ملک بھی کر رہا ہے, ہمارے یہاں اتنا اچھا نہیں ہو رہا, تو کیوں نہ ہم وہ والا ماڈل لے لیں اور اس ماڈل پہ کام کرنا شروع کر دیں. اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب ہم لرننگ آرگنائزیشن ہوں, کیونکہ وہ والا ماڈل ظاہر ہے ہم سے آگے کا ماڈل ہوگا, اور اس ماڈل کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے پھر ہم ہیومن ریسورس کہاں سے لے کر آئیں گے جب تک ہم نے اس کو ٹرین نہیں کیا ہوگا, ایجوکیٹ نہیں کیا ہوگا, اس کو ڈیولپ نہیں کیا ہوگا. تو اس لیے لرننگ آرگنائزیشنز کے یہ ایڈوانٹیجز ہیں. اب کنڈیشن بی کو ہم تھوڑا سا آپریشنلائز کر لیتے ہیں کہ اگر کنڈیشن بی ہو تو کیا ہوگا, جیسے میں آپ ساتھ ساتھ بتا رہا تھا, لیکن میں نے سوچا آپ کے ساتھ اس کو ڈسکس بھی کر لیا جائے. کولیبوریشن, جوائنٹ ایفرٹ, کو آنرشپ, ایوری بڈی آنز اٹ. کمیونٹی کے جب کام ہوتے ہیں اور سارے لوگ اس میں کسی نہ کسی حوالے سے انویسٹ کرتے ہیں تو سارے کے سارے اس کو آن بھی کرتے ہیں. میں آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو پیسچرز والی بات بتائی تھی کہ پیسچرز میں اگر میں اس پیسچر کو آن نہیں کرتا, میرے کچھ اس میں سٹیکس نہیں ہیں, تو میرا تو واحد ایڈوانٹیج یہ ہے کہ مجھے بس اس میں سے کسی طریقے سے میرے مویشیوں کو چارہ ملتا رہے, ہمیشہ ملتا رہے, کیونکہ مفت مل رہا ہے. لیکن جب میں ساتھ جوائنٹ ایفرٹ کے طور پر کولیبوریٹ بھی ساتھ کرتا رہتا ہوں کہ ٹھیک ہے, ہم کہتے ہیں یار یہ اس پاسچر کا آدھا حصہ گریزنگ کے لیے ہے, آدھا سوئنگ کے لیے ہے, آپ نے اس میں سو کر دیا. جب وہ اگایا چارہ, آپ نے کہا جی اب یہ آدھا حصہ سوئنگ کے لیے ہے اور یہ گریزنگ کے لیے ہے, تو مویشیوں کو آپ ادھر لے آئے اور آپ سارے مل کے اس میں بیج بو رہے ہیں, اور یہ سلسلہ ہمیشہ چلتا رہے گا, ادروائز پرابلم آنا شروع ہو جائیں گی. سسٹمز تھنکنگ, مینٹل فریم میپنگ, جتنا آپ اپنا مینٹل فریم بڑھاتے چلے جائیں گے اور اس کی میپنگ کرتے چلے جائیں گے اور لوگوں کو اس میں انوالو کرتے چلے جائیں گے, آپ کا سسٹم, آپ کا نیٹ ورک بڑھتا چلا جائے گا. ایک ہوتا ہے ایریا آف کنسرن اور ایک ہوتا ہے ایریا آف انفلوئنس. جو ایریا آف کنسرن ہے نا, فلسطین میں کیا ہو رہا ہے, لوگ مر رہے ہیں اور میں یہاں پر بیٹھا ہوں, یا اوباما پریزیڈنٹ کیوں بن گیا ہے, یا پھر انڈیا ہر وقت جو ہے ہمارے ملک پہ حملے کیوں کرتا رہتا ہے, لائن آف کنٹرول پہ یہ حملے کیوں کرتا رہتا ہے, یا یہ برف باری کیوں ہوتی رہتی ہے, یہ فوگ کیوں آ جاتی ہے یار روز صبح. دیز آر مائی ایریاز آف کنسرن. میں ان پہ کچھ نہیں کر سکتا, بس کنسرن ہی شو کر سکتا ہوں. آن دی ادر ہینڈ دیر آر مائی ایریاز آف انفلوئنس. اسٹوڈنٹس جن کے ساتھ میں انٹریکٹ کرتا ہوں وہ میرے ایریا آف انفلوئنس ہیں. وہ سوسائٹی, وہ کلبس, وہ پلیٹ فارمز, وہ آرگنائزیشنز جہاں پہ میں جا کے لوگوں سے ملتا ہوں, نیٹ ورکنگ کرتا ہوں, سارے کے سارے میرا ایریا آف انفلوئنس ہے. میری فیملی, میرے دوست, میری فیملی کے دوست اور میرے دوستوں کے دوست, دے آر آل مائی ایریا آف انفلوئنس. جتنا ایریا آف انفلوئنس آپ کا بڑھتا چلا جائے گا اتنا کام آپ بہتر طریقے سے کرنا شروع کر دیں گے, اتنا آپ کا مینٹل فریم بھی بڑھتا چلا جائے گا, اور آپ کو پتا ہوگا کہ اب ہم نے یہ کام کیسے کروانا ہے. پرو ایکٹیو, اس پہ پہلے بھی بات کر چکے ہیں, وی ہیو ٹو بی پرو ایکٹیو. ہمیں کریٹو ہونا چاہیے. ہم وقت سے پہلے چیزوں کو انویسیج کریں اور پھر انویسیج کرنے کے بعد ہم ان کو کسی نہ کسی طریقے سے امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں. اسٹرینگس بیسڈ ہونا چاہیے, انٹرنل ایکسٹرنل نیڈز ورسز ایسٹس, یہ ساری چیزیں ہمیں پتہ ہونا چاہیے. ہماری اسٹرینگس کیا ہیں, ہماری ویکنیسز کیا ہیں, کون کون سی اپرچونٹیز ہیں اور کون کون سے تھریٹس ہیں which are looming large around us or around our organization. We have to be creative, we have to combine ideas, synthesis, and we have to create synergy. Synergy کا مطلب ہوتا ہے 2+2 more than 4. ہم اپنے سسٹمز کو اس طرح کوآرڈینیٹ کر لیتے ہیں, اس طرح جل کر لیتے ہیں آپس میں کہ وہ آٹومیٹکلی ان کی جو پروڈکشن ہے وہ بڑھ جاتے ہیں, ان کی آؤٹ پٹ بڑھ جاتی ہے, ان کے ریزلٹس بڑھ جاتے ہیں, ان کا آؤٹ کم بڑھ جاتا ہے. فیوچر اورینٹڈ, وی ہیو ٹو, ادروائز ہم جو فیوچر کے چیلنجز ہیں اگر ہم ان کو فورسی نہیں کریں گے تو ہم ان کو کیٹر کیسے کریں گے. انٹر ڈیپینڈنٹ, کمپوننٹس افیکٹنگ ایچ ادر پوائنٹس آف ریلیشن شپ, کمپوننٹس افیکٹنگ ایچ ادر اینڈ پوائنٹس آف ریلیشن شپ. جب انٹر ڈیپینڈنسی ہوگی, جب مجھے پتا ہوگا
کہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں, میں اکیلا یہ کام نہیں کر سکتا, لیکن میرے ساتھ اگر دوست سارے مل جائیں, ہم یہ ایک اچھا کام ہے, یہ ہم ضرور کر سکتے ہیں. آپ سے ایک آدھ لیکچر پہلے ہی بات کر رہا تھا کہ وہ رمضان میں جو 15-16 بچوں نے مل کے افطار پارٹیاں کرنا شروع کر دیں, اور صرف مزدوروں کے لیے یا غریبوں کے لیے یا وہ لوگ جو دور دراز سے آئے ہیں یہاں پر کام کرنے کے لیے, اور بیچاروں کے پاس افطاری کرنے کے بھی پیسے نہیں ہیں. اب انہوں نے کیا کیا؟ دے ور آل انٹر ڈیپینڈنٹ, اور ان کی انٹر ڈیپینڈنسی وہاں ختم نہیں ہوئی. انہوں نے اپنا ایریا آف انفلوئنس انکریز کرنا شروع کر دیا, انہوں نے لوگوں کے پاس جانا شروع کر دیا, لوگوں سے انہوں نے امداد لینی شروع کر دی, اینڈ الٹیمیٹلی دے ور ایبل ٹو کریٹ این انوائرمنٹ آف کنجینیلٹی اینڈ فٹرنیٹی, اور اس کے ساتھ لوگوں کی ہیلپ کا ایک انوائرمنٹ انہوں نے کریٹ کر دیا, بٹ دیٹ واز تھرو انٹر ڈیپینڈنسی. ریزلٹس, آؤٹ کمز, ان پٹس, پروسیسز, آؤٹ پٹس, آؤٹ کم میئرز, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بھی ڈسکس کر چکے ہیں ہم. لرننگ آرگنائزیشن انکریجز سیئنگ ونز ورک ایز پارٹ آف ہول. آرگنائزیشن میں جب آپ کو اکنالجمنٹ ملنا شروع ہو جائے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اپنی آرگنائزیشن کے لیے کام اور بڑھا دیتے ہیں, کیونکہ آپ موٹیویٹڈ ہوتے ہیں. وہ پھر آپ کو شاباش دیتی ہے, آپ کو اپریشیٹ کرتی ہے, آپ اور بہتر کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ آپ کی پے بڑھا دیتے ہیں, آپ اور بہتر کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ آپ کی پروموشن کر دیتے ہیں, آپ اور اچھا کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں دے آر پارٹ آف دی ہول. آئی ایم دی پارٹ آف دی ہول. اگر میں سیٹسفائڈ نہیں ہوں گا تو میں اس سارے ہول میں اپنا حصہ ڈالوں گا ہی نہیں. اس لیے ضروری ہے کہ ایز اے پرسن بھی میں موٹیویٹڈ رہوں. موونگ ٹورڈ کنڈیشن بی, چونکہ میں پرسنلی یہ سمجھتا ہوں کہ کنڈیشن بی از مور کنڈوسو, اور میرا خیال ہے آپ بھی میرے ساتھ اتفاق کریں گے اس بات پہ. Now, considerations. How does condition B fit into your organization community development plan? اب اس پہ سوچئے گا کہ یہ ہمارے اپنے جو کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے پلانز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری آرگنائزیشن جس کے لیے ہم کام کر رہے ہیں یا جس کے لیے ہم کام کریں گے, وہاں کیسے فٹ ان ہوتے ہیں. Who are the organizational entrepreneurs? Are organizational policy stakeholders? وہ کون لوگ ہیں جو آرگنائزیشن کے اسٹیک ہولڈرز ہیں یا اس کے لیے کام کر رہے ہیں. What components should be adopted and extracted? کون سے کمپوننٹ ایڈ آن ہونے چاہیے, کون سے باہر نکال دینے چاہیے, اینڈ وچ ون شوڈ بی ٹوٹلی ڈیلیٹڈ, اور کن کو بالکل ختم کر دینا چاہیے. اگر تین چیزیں ہمارے پاس ہوں, اگر ہمارے پاس ٹیلنٹ ہو, اگر ہمارے پاس نالج ہو, اور اگر ہمارے پاس ایفرٹ ہو, تینوں چیزیں بہت لیتھل کمبینیشن ہے. وہ لوگ جن کے پاس ٹیلنٹ بھی ہے, وہ لوگ جن کے پاس نالج بھی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایفرٹ بھی کرتے ہیں, دے آر آلویز سکسیسفل. ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری قسمت اس طرح کی لکھی ہے, لیکن ایسی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ, ایک حدیث ہے, وہ حدیث میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہیو فیتھ ان گاڈ بٹ ٹائی یور کیمل ٹائٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹھیک ہے اللہ کے ہاتھ میں ہماری فیٹ ضرور ہے, لیکن اس فیٹ کے لیے ہمیں کام بھی تو کرنا چاہیے, ہمیں اسٹرائیو بھی تو کرنا چاہیے. اگر ہم اپنے ٹیلنٹ کو, اپنے نالج کو ایفرٹ میں کنورٹ کر کے ساتھ ایفرٹ نہیں کریں گے تو سکسیس کبھی بھی نہیں آئے گی. اس کے لیے ضروری ہے کہ ان تینوں چیزوں کو کمبائن کیا جائے. اسٹریٹجی پرووائڈز دی بیسس فار اسٹیبلشنگ پرفارمنس کرائٹیریا. جب ہم اسٹریٹجی بنا لیتے ہیں, ظاہر ہے وہ اسٹریٹجی ہمارے ٹیلنٹ کو سامنے رکھ کے, میں نے اپنے ٹیلنٹ کو سامنے رکھ کے بنائی, میں نے اپنے نالج کو سامنے رکھ کے بنایا, اور پھر اس کے بعد میں نے ایفرٹ پٹ ان کرنا شروع کر دی. اور جب میں ایفرٹ پٹ ان کرنا شروع کر دی, ساتھ ساتھ آٹومیٹکلی میں سکسیس کی طرف چلنا شروع ہو گیا. اسٹریٹجی پرووائڈز دی بیسس فار اسٹیبلشنگ پرفارمنس کرائٹیریا اینڈ کرائٹیریا فار دی ریکروٹمنٹ آف پیپل who will know how to cope with future problems, the basis for a collective assessment and professional interaction among all those involved, and finally, as regards the practical aspect, most importantly, the strategy is the basis which will ensure that unforeseen and practical objectives be perceived in the framework of long-term results to be attained. جب تک ہم اپنے آبجیکٹوز کو سامنے نہیں رکھیں گے, چاہے وہ انفورسین ہے
اس کے باوجود ہم ڈٹرمن تو کر چکے ہیں نا، اس لیے کہ وہ پریکٹیکل ہے، ہمیں پتا ہے کہ ہم وہاں تک پہنچ جائیں گے. تو جب تک ہمارے سامنے نہیں ہوں گے، ان کا فریم ورک ہمارے سامنے نہیں ہوگا، اس وقت تک ہمیں ان آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے میں کافی پرابلم ہوگی. In the course of time and the elements of chance or political opportunity or otherwise, calculations will be substituted by strategic guidance. ہو جاتا ہے، ہم نے ایک پلان بنایا، اس پلان میں کافی کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے کوئی ایسی پرابلم آ گئی ہو جس کو ہم کیٹر نہ کر پائے ہوں، تو اس کے لیے پھر ہمیں اسی اسٹریٹجی سے گائیڈ لائن لے کے ایک کانٹیجنسی اسٹریٹجی بنانی پڑے گی، ایک نئی اسٹریٹجی بنانی پڑے گی تاکہ ہم پھر اپنے راستے پر چلنا شروع ہو جائیں. The future is not in hands of faith but in ours. صرف فیتھ سے کام نہیں چلتا. We have to tie our camel tight as well. The public administration reform strategy does not refer to the forms of administration, the number of ministries, the form of employment agreements, or the manner in which it is financed. Neither does it refer to the number of employees. اب یہ ریلیٹ کس سے کرتی ہے؟ The strategy is not a definite action plan clearly exposed in a given document or an overall understanding of a sequence of actions necessary in order to attain a goal or instructions as how to mobilize all those activities aimed at achieving such a goal. ہم اسٹینڈ الون یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو چونکہ ہم نے ایک آبجیکٹو بنا، ایک فارمولا بنا لیا ہے، ایک پلان بنا لیا ہے، دیٹس اٹ. یا ہم کہہ لیں کہ یہ جو ہم نے ریفارم ڈکلیئر کر دیے ہیں، دیٹس اٹ. یا پھر وہ منسٹریز جنہوں نے فارمولیٹ کیے ہیں. بالکل بھی نہیں. پبلک ایڈمنسٹریشن اس کے بعد کا کام ہے، وہ ریلیٹ ضرور کرتا ہے اس کے ساتھ، لیکن وہ بعد کا کام ہے. جب ہم نے اپنے سارے ریسورسز کو اکمولیٹ کر کے پھر ہم نے ان کو کوآرڈینیٹ کرنا ہے اور ہم نے امپلیمنٹیشن اس طرح کرنی ہے کہ جو ڈیزائرڈ ریزلٹس ہیں ہمارے، جو ہمارے آبجیکٹیوز ہیں، ہم ان کو اچیو کر سکیں. نیلسن مینڈیلا نے سے کسی نے پوچھا کہ آپ پولیٹیشین ہیں یا ادروائز، تو اس نے آگے سے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا آئی ایم ناٹ اے پولیٹیشین، آئی ایم اے اسٹیٹس مین. اب اسٹیٹس مین بھی جو ہے وہ بھی ایک اسی کی شکل ہوتی ہے، پولیٹیشین کی ہی ہوتی ہے. تو کسی نے پوچھا واٹ از دا ڈفرنس بٹوین اے پولیٹیشین اینڈ اے اسٹیٹس مین؟ ہی سیڈ دی پولیٹیشین ہیز ہز آئیز آن دی نیکسٹ الیکشنز وائل دی اسٹیٹس مین ہیز ہز آئیز آن دی نیکسٹ جنریشن. کتنا فرق ہے. سو ریفارمز جب بھی کریں، وہ ریفارمز نیکسٹ جنریشن، اس سے اگلی جنریشن سامنے رکھ کے کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم اپنے لیے کر رہے ہیں. میں یہ سوچوں کہ ٹھیک ہے، میں اگر اگلے 5 6 7 8 سال میں یا 10 سال میں ریٹائر ہو جاؤں گا تو مجھے یہ اتنا حصہ ڈالنے کی کیا ضرورت ہے اس کمیونٹی ڈیولپمنٹ میں؟ ناٹ ایٹ آل. ہم سب لوگوں کو کمیونٹی ڈیولپمنٹ میں حصہ ڈالنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم وہ بادام آج بو دیں جو آج سے 100 سال بعد لوگ کھائیں گے، اور پھر وہ یاد کریں گے کہ یہ بادام ہم نے نہیں لگائے تھے، وہ لوگ جو یہاں سے جا چکے ہیں وہ لگا کر گئے تھے. Strategy may not rely on a method based on taking the easiest decision. At times you have to take very drastic kind of decisions. بہت آپ کو ایسے ڈیسیژنز لینے پڑتے ہیں جو بعض اوقات ایکسیپٹیبل نہیں ہوتے، جو ہارش ہوتے ہیں تھوڑے سے، لیکن ایٹ ٹائمز ہمیں لینے پڑتے ہیں. ان دی لانگ رن such a decision might be expensive or detrimental. A strategy may not rely on a method based on taking the easiest decisions. اس لیے کہ اس وقت تو ہمیں وہ بہت ایزی لگا، لے لو یار، کیا فرق پڑتا ہے، آپ نے وہ ڈیسیژن لے لیا. لیکن بعد میں آپ کو پتا چلا کہ this was one of the biggest follies committed by us. اس لیے کہ اب اس کے ڈیویڈنڈس جب ہم بھگت رہے ہیں، اس کا آفٹر ماتھ ہم بھگت رہے ہیں،
اس کے اثرات جب ہم بھگت رہے ہیں تو ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اگر اس ڈیسیژن کی جگہ ہم نے وہ مہنگا والا ڈیسیژن لے لیا ہوتا, وہ ہارش والا ڈیسیژن لے لیا ہوتا, تو وی وڈ ہیو بین بیٹر آف ٹوڈے. A strategic task, therefore, is not to set a rule for new laws or other pieces of legislation, but an understanding of the question, what kind of reforms we want. And more importantly, what are the means to achieve this. اب ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں یہاں پر ہر طرف پیسے کی ریل پیل ہو, زبردست قسم کا غلہ اور سستا میں مل رہا ہو, پیٹرول بہت سستا میں مل رہا ہو, ہمیں گیس بہت سستی اس میں مل رہی ہو, زبردست قسم کا سڑکوں کا انفراسٹرکچر ہو, اور ہمارے پاس اتنا پیسہ ہو کہ ہم بائی ایئر بڑے آرام سے سفر کر سکیں, ہر ایک کے پاس کار ہو. لیکن اس سے اگلی چیز بھی امپورٹنٹ ہے, واٹ آر دی مینس ٹو اچیو دس. کیا ہم نے وہ مینز اچیو کیے ہیں؟ کیا ہم نے وہ کام کیے ہیں؟ کیا ہم نے وہ سارے ریسورسز کمولیٹ کیے ہیں جن سے ہم یہ سارے آرام لے سکیں؟ اس کا جواب آپ خود دیں گے. What to do? Ignorance, superstition, idleness, and costly indulgences are the privileges of the leaders of the society. یہ کام لیڈروں پہ چھوڑ دیں. From the point of view of morality, the most moral men have the responsibility of leading citizens towards virtue. وہ جو ایک آبجیکٹو, وہ جو ایک گول ہم نے آلریڈی متعین کیا ہوا, جو لیڈرز ہوتے ہیں وہ آپ کو اس طرف لے کر جاتے ہیں, نہ کہ وہ اگنورنس کی طرف اور سپرسٹیشس ہو جائیں گے, وہ آئیڈل ہو کے بیٹھ جائیں گے. وہ کام کہتے ہیں یہ پولیٹیشنز پہ چھوڑ دیں. ٹرو لیڈرز وہ آپ کو اس آبجیکٹو کی طرف لے کر جائیں گے, اس ورچو کی طرف لے کر جائیں گے جو کہ ہمارے فائدے میں ہوگا. فرام دی پوائنٹ آف ویو آف ڈسٹریبیوٹیو جسٹس, دی موسٹ گلٹی مین آر اپوائنٹڈ ٹو پنش مائنر کریمنلز. کتنا کہ وہ لوگ جو خود بہت بڑے بڑے جرم کر کے آئے ہوئے ہیں ان کو بٹھا دیا گیا ہے کہ لیں جناب آپ ڈیسائیڈ کریں کہ یہ دوسرے لوگ جو آپ کی کورٹ میں آئے ہیں یہ مجرم ہیں یا نہیں, اور چھوٹے چھوٹے بیچارے وہ لوگ جنہوں نے بہت چھوٹے سے جرم کیے ہیں ان کو بٹھا دیں. تو یہ ایک پرابلم ہے نا ہمارے ساتھ. ریفارم از ناٹ این ایم ان اٹ سیلف. دی سکسیس آف ریفارم ڈیپینڈز آن دی social ability to administer relations with economy, politics and society. جب تک ہم ریفارمز میں وہ کمولیشن نہیں کریں گے, ان سب چیزوں کو اکٹھا نہیں, پالیٹکس کو, آپ کے لوگوں کو, عوام کو, اور اس کے ساتھ ساتھ ایڈمنسٹریشن کو, سب کو اکٹھا نہیں کریں گے, اس وقت تک ہم اچھے ڈیویڈنڈز نہیں لے سکتے. دی سکسیس از ناٹ ٹو چینج اونلی دی انسٹیٹیوشنل اسکیلٹن اینڈ لاز. آپ نے لاز چینج کر دیے, آپ نے ایک آرگنائزیشن کا اسٹرکچر چینج کر دیا اور آپ نے کہا لیں جی حالات ٹھیک ہو گئے, کبھی بھی نہیں ہوتا. بٹ ٹو سپورٹ ڈائنامک انرجیٹک اکنامک چینج اینڈ سسٹین ڈیموکریٹک اسٹیبلائزیشن, دور تک آپ کو ڈیموکریسی لے کر آنی ہے, پھر اس کی اسٹیبلائزیشن کے لیے کام کرنا ہے, پھر اس کی سسٹیننس کے لیے کام کرنا ہے, سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے لیے کام کرنا ہے, اکنامک گروتھ کے لیے کام کرنا ہے, اور ان ساری چیزوں کے لیے آپ کو ویژن کی بھی ضرورت پڑے گی, اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اسٹریٹجی کی ضرورت بھی پڑے گی, اس کے ساتھ ساتھ آپ کو امپلیمنٹیشن بھی چاہیے کہ آپ اچھی طرح اس کو امپلیمنٹ کریں تاکہ آپ اس کو ہارویسٹ کر سکیں. ہاؤ کین دیٹ بی؟ دی کوشچن از ناٹ واٹ بٹ پرائمرلی ہاؤ. واٹ کی بجائے ہاؤ. امپلیمنٹیشن میں ہاؤ امپورٹنٹ ہے. واٹ جب ہم انویسیج کرتے ہیں, جب ہم فیوچر کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو واٹ از امپورٹنٹ, بٹ ناؤ ہاؤ از مور امپورٹنٹ. ناٹ ڈسٹرکشن بٹ پریپریشن فار ریسورسز, ایمرجنسی پلانس اینڈ اگنور پولیٹیکل چینج. پرابلم کیا ہوتی ہے, ہم نے پچھلے لیکچر میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ جب پولیٹیکل چینج آتی ہے تو بہت سارے پلانز جو چل رہے ہوتے ہیں, بہت سارے پروجیکٹس جو چل رہے ہوتے ہیں, بہت ساری پالیسیز جو آلریڈی امپلیمنٹ ہو چکی ہوتی ہیں ان کو واپس لے لیا جاتا ہے, ان کو ودرا کر لیا جاتا ہے. اینڈ ونس وی ودرا دوز پالیسیز, what happens? Chaos.
This is what I was discussing with you, the area of influence and area of concern. جتنا یہ مرج کرتے چلے جائیں گے آپ کا ایریا آف انفلوئنس بڑھتا چلا جائے گا اینڈ الٹیمیٹلی آپ کامن گراؤنڈس پہ آ جائیں گے. آپ کی انٹر کنیکٹیوٹی بڑھ جائے گی, آپ کی نیٹورکنگ بڑھ جائے گی, آپ کی کولیبوریشن بڑھ جائے گی, اور جب کولیبوریٹو ایفرٹ بڑھے گی تو الٹیمیٹلی آپ کے ڈویڈنڈس بڑھ جائیں گے, آپ کے جو لانگ ٹرم آبجیکٹوز ہیں وہ اچیو ہونا شروع ہو جائیں گے. امپلیمنٹیشن. ڈیفیکلٹیز ڈو ناٹ لائی ان دی فارمولیشن آف ایکٹ بٹ ان در امپلیمنٹیشن. آپ نے ایکٹ بنا دیا, بن گیا, اب اس کو امپلیمنٹ کون کرے گا؟ That is the trickiest part. In other words, this means that measures apparently acceptable and justifiable will not yield any effect if not coordinated and concerted in a time frame in line with general strategic objectives. یہ تو بہت سیدھا سادہ سا اصول ہے کہ جب تک آپ کی ایفرٹس کوآرڈینیٹڈ نہیں ہوں گی اس وقت تک وہ ٹائم فریم جس میں آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں اس میں آپ اپنا آبجیکٹو اچیو کرنے میں کامیاب نہیں ہوں گے. While errors may over time yield good results, the best ideas may in the long run be spoiled. اور یہ ہوتا ہے آپ ایک بہت اچھی اسٹریٹجی کے ساتھ چلتے ہیں بٹ somehow in the course of the time چیزیں تھوڑا سا مختلف روپ لینا شروع ہو جاتی ہیں. آپ ایک بہت اچھی اسٹریٹجی آپ نے امپلیمنٹ کی, آپ اس پہ کام کر رہے تھے, اچانک ٹیکنالوجی چینج ہو گئی. جب ٹیکنالوجی چینج ہوئی یو ور ان دی مڈل آف نو ویئر, آپ کو اب سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کیا کریں. سو الٹیمیٹلی یو ور ڈومڈ. اور بعد کا تیسرا ہوتا ہے آپ ایک بہت ہی چھوٹا سا آئیڈیا لے کے چلتے ہیں اور وہ آئیڈیا بڑھتے 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 اتنا بڑا تناور درخت بن جاتا ہے اور اس کے ڈویڈنڈس بے تحاشا آپ کو ملنا شروع ہو جاتے ہیں. A merit principle regarding recruitment, status, promotion, remunerations should be strictly respected, and depoliticization of positions and function as well as ongoing lifelong training enhanced. پہلی بات تو یہ ہے کہ ریکروٹمنٹ میں اگر آپ اچھے لوگ لے کر آئیں گے, اچھے لوگوں کو پروموٹ کریں گے, ان کو اچھے ریمونریشنز دیں گے, ان کی پیز اور پرکس ان کے اچھے رکھیں گے, اور آپ ان کو رسپیکٹ کریں گے, اور الٹیمیٹلی آپ کو رسپیکٹ ملے گی. اور نہ صرف رسپیکٹ ملے گی, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پروجیکٹ آپ نے امپلیمنٹ کرنے کے لیے ان لوگوں کو لیا ہے وہ پروجیکٹ بھی آپ کا ضرور پایہ تکمیل تک پہنچے گا. ڈی پولیٹیسائزیشن. جتنے بھی محکمے ہیں, جو پوزیشنز ہیں, جو فنکشنز ہیں, ان کو پولیٹیسائزڈ نہیں ہونا چاہیے. وہ پولیٹیسائزڈ ہوں گے تو بہت مشکل ہو جائے گا ان کے تھرو امپلیمنٹیشن کرنا اور ٹریننگ. وہ تو لائف لانگ فینومینا ہے. جب تک کوئی بھی شخص ایک آرگنائزیشن کا حصہ ہے اس کو آرگنائزیشن سے ٹریننگ ملتی رہنی چاہیے. جب وہ کمیونٹی کا حصہ ہے تو اس کو کمیونٹی سے ٹریننگ ملتی رہنی چاہیے. اور اگر وہ اسٹینڈ الون خود کر رہا ہے تو اس کو خود کچھ نہ کچھ ٹریننگ لیتے رہنا چاہیے. ایویلویٹنگ اسٹریٹجک اپرچونٹیز. ول اٹ شو, کین اٹ گرو اینڈ ڈز اٹ فلو. یہ تینوں چیزیں ذہن میں رکھیے گا. کسی وقت آپ سے پوچھوں گا کہ ول اٹ شو, واٹ ایور ہیپنس اٹ شوز. پودا پہلے بہت چھوٹا ہوتا ہے, یا پانی کی اگر ہم اگزامپل لے لیں, پانی پہلے جب آتا ہے تو بہت تھوڑا سا لگتا ہے, جوں جوں وہ بڑھتا جاتا ہے پانی کا والیوم زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور پھر جس کنٹینر میں وہ ہوتا ہے جب اس سے باہر نکلنا شروع ہوتا ہے تو وہ فلو کرنا شروع کر دیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بھی اپنی ایکٹیویٹیز کو اس طرح رکھنا چاہیے کہ وہ فلو کرنے لگیں, وہ سب طرف فلو کرنے لگیں, تاکہ اس کے جو ڈویڈنڈس ہیں, اس کے جو اچھے پہلو ہیں, ان سے سارے لوگ فائدہ اٹھا سکیں. شو دی پیشن. لیکن ان سب چیزوں کے لیے ہمارے اندر پیشن ہونا چاہیے. اگر ہمارے اندر پیشن نہیں ہوگا تو ہمارے لیے اس طرح کے کام کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. ہمیں اپنے آپ کو موٹیویٹڈ رکھنا ہے. ہمیں لوگوں سے, جو ہمارے ارد گرد لوگ ہیں, ان سے لیڈ لینی ہے. بہت سارے کام جو نیگیٹو ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, ہمیں ان سے لرن کرنا چاہیے کہ نیگیٹیوٹی میں نہیں جانا. جتنا پازیٹو ہم کام کرتے چلے جائیں گے اتنا ہی بہتر ریزلٹس
اتنے ہی بہتر آؤٹ کمز ہمیں ملتے چلے جائیں گے پبلک ایڈمنسٹریشن کے پرویو میں. آج آتے ہیں جی کوٹ آف دی ڈے کی طرف, اور اس سے پھر آپ کو وہی کہانی جو پہلے دن میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی وہ پھر یاد آ جائے گی. ڈونٹ جج دی ڈے بائی دی ہارویسٹ یو ریپ. ڈونٹ جج دا ڈے بائی دی ہارویسٹ یو ریپ بٹ دی سیڈز یو پلانٹ. اپنے دن کو اس طرح مت سوچئے یا اس کے بارے میں یہ مت سوچنا شروع کر دیجئے کہ آج میں نے کیا کمایا اور آج میں نے کتنا کمایا, آج میں نے فصل کو کتنا کاٹ کے میں گھر لے آیا. بلکہ اس کے بارے میں یہ سوچئے آج میں نے لوگوں کے لیے کیا کیا, آج میں نے کہاں کوئی ایسی انویسٹمنٹ کی جس سے لوگوں کو فائدہ ہوگا, جس سے میرے ارد گرد کی کمیونٹی کو فائدہ ہوگا, جس سے لوگ خوشحال ہونا شروع ہو جائیں گے. کسی بیمار کی مدد کی یا نہیں کی, کسی غریب کی مدد کی ہے یا نہیں کی, کیا لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے ان کی کوئی ہیلپ کی ہے یا نہیں کی. اور اگر ہم ان چیزوں کو ذہن میں رکھیں گے تو ہمارا مستقبل بہت اچھا رہے گا. یہ جو رابرٹ اسٹیونسن ہے, یہ ایک اسکاٹش سوشل سائنٹسٹ تھا, شاعر بھی تھا, اور یہ بیچارہ صرف 40-45 سال کی عمر میں وفات پا گیا تھا. لیکن اس کی کوٹس بہت اچھی ہیں. کبھی آپ کو موقع ملے آپ نیٹ پہ جائیں اور رابرٹ اسٹیونسن کو آپ وہاں پر تلاش کریں تو آپ کو اس کی بہت ساری کوٹ, لو کے بارے میں, سروس کے بارے میں, ہیومینٹی کے بارے میں بہت ساری کوٹس آپ کو ملیں گی. تو جناب آج کا ہمارا یہ لیکچر جو کہ اسٹریٹجک مینجمنٹ سے ریلیٹڈ تھا وہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. آج کے بعد جو اگلے لیکچرز ہم شروع کریں گے وہ ہم تھیریز کے بارے میں رکھیں گے کہ جو تھیریز ہیں پبلک ایڈمنسٹریشن کی انہوں نے کیا کیا ڈفرنس ڈالا, اور وہ جو تھیریز جوں جوں چلتی چلی گئیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم تھیریز پہ جب بھی بات کرتے ہیں ہمارا خیال یہ ہوتا ہے یار کیا ہے تھیریز پہ کیا, لیکن میں آپ کو بتاؤں جب تک ہمیں تھیریز کا پتہ نہیں ہوتا ہم اس کے بہت سارے جو فائنر پوائنٹس ہیں ہمیں ان کا بھی پتہ نہیں چلتا. تو اس لیے ہم تھیریز کو ڈسکس کریں گے اس امید کے ساتھ کہ آپ کا آج کا دن اچھا گزرا ہوگا. خدا حافظ.